You are watching Alajal TV HD. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेवलायत सुल्तान औलिया सुकन गुज़ार मिंबर सलूनी वाइम अलैहिस्सलाम। आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपका मेज़बान सैयद अली आबिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। प्रोग्राम मेहमान रमज़ान की ये आखिरी नशिस्त है और हम अपनी पूरी टीम की जानिब से, अपने पूरे सेगमेंट की जानिब से, बिलखसूस इस चैनल के CEO चौधरी एजाज़ हुसैन गुराई साहब की जानिब से हम नहायत ही मशकूर और ममनून हैं क़िबला मौलाना करामत अब्बास हैदरी साहब के कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और यकीनन आप तमाम सामीन और नाज़रीन की इल्म से लेकर हर चीज़ दुनियावी है चाहे दीनी है, हर लिहाज से हर मौजू पे क़िबला ने बात की है। यकीनन बहुत से लोगों ने हिदायत हासिल की होगी। आज की इस आखिरी नशिस्त में हमने जो उन्वान रखा है वो है दुआ, कि हर शख्स दुआ करता है, चाहे खुशी का मौका है चाहे गम का मौका है। लिहाजा इसी उन्वान से आज हम बात करेंगे। क़िबला, सबसे पहला जो मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ जी, यकीनन आपने जितने बयान इस प्रोग्राम में दिए हैं वो बहुत इल्मी और फसीह बलीग थे। जी, बहुत शुक्रिया। दुआ की इस्लाम में क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द उसवाक अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। लाखों दुरूद व सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले तहार पर जो हमारे लिए बाइस नजात व शिफात है। मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ और बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता कि जितना सैयद अली आबिद साहब आपने शुक्रिया अदा किया, ये मेरा शरई फरीज़ा था कि मैं हाज़िर खिदमत होता रहा और तालिब इल्माना गुजारिशात करता रहा। कोई मेरा आलिमाना दावा नहीं, कोई मेरा बुज़ुर्गाना दावा नहीं। ये तो आले मोहम्मद का करम है कि अल्लाह जिसको इलेक्ट कर ले। गो मेरी रमज़ान ट्रांसमिशन थी, लेकिन चौधरी एजाज़ गुराई साहब के लिए मेरी बहुत सी दुआएं हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए और उनका हुक्म भी था। तो गुजारिश ये है कि दुआ जो है, चूँकि ये आखिरी अशरा है और आज इस आपके रमज़ान मेहमान में मैं आखिरी आज के दिन के लिए खिताब कर रहा हूँ, तो आखिर पे दुआ ही होती है। बिल्कुल। और हमारी सारी इबादत का जो मग़ज़ है, जो रूह है, वो दुआ है। बेशक जनाब अमीर अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं कि जितना बड़ा भी अमल हो, जितना बड़ा भी इल्म हो, वो कामिल नहीं है दुआ के बगैर। दुआ एक फ़रियाद है, दुआ एक राब्ता है बंदा और अल्लाह के दरमियान, दुआ एक वसीला है अपने साहिब को बुलाने का, दुआ एक मैं समझता हूँ ट्रैक है मंज़िल तौहीद तक जाने का, वाह, दुआ एक वसीला है अहमद मुश्तबा और उसकी पाकीज़ा आले तहार तक मारिफत और कुर्बत हासिल करने का। नमाज जैसी वाजिब इबादत के बाद आखिर में हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हमने जो तेरी इबादत की है इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसके इव्ज़ मेरी इन दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जब हम दुआ करते हैं तो हम अपने हाथों को फैलाते हैं। ये हाथों को फैलाना आपके साइल होने की दलील है। वाह, हाय हाय, अल्लाह के सामने आपके साइल होने की दलील है, आपके मोहताज होने की दलील। यानी दूसरे लफ्ज़ों में दुआ हमें अल्लाह की हाकमियत और अपने मोहताज होने का एहसास दिलाती है। बिल्कुल, हमें इस बात का एहसास होता है कि वो मेरा रहमान है, हम मोहताज हैं और हम उस तक अपनी दुआ पहुँचा रहे हैं। एक बात। दूसरा, दुआ बेसिकली अल्लाह और बंदे के दरमियान एक पावर ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे अभी जदीद दौर में हम टेलीफोन कहते हैं या भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं और कैमरा पहुंचा रहा है, तो ये वो वसीला है दुआ, इसके अल्फाज। और इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अरबी में माहिर हों तो आप दुआ करें। किसी भी ज़ुबान में आप किसी ज़ुबान में कर सकते हैं, किसी अंदाज से भी कर सकते हैं, और सिर्फ इसके लिए आपकी नीयत की बारीदगी, आपका झुकाव, आपकी आजिज़ी, जितनी ज़्यादा आजिज़ी होगी
اتنی دعا میں کاملیت زیادہ ہوگی. واہ واہ ماشاء اللہ. نمبر ایک. پھر دعا سے بھی متعلق ایک اور اعلیٰ چیز ہے، وہ آپ کی نیت ہے صحیح. کہ ہم کس نیت سے دعا کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یا اللہ اگر آپ نے فلاں آدمی کو یہ پلازا دیا ہے، دولت دی ہے، یہ گاڑی دی ہے، تو مجھے بھی دو یا اس کی بھی چھینو. واہ. یہ دعا نہیں ہے. صحیح. یہ آپ کی بدنیتی ہے، یہ دعا نہیں ہے. یعنی آپ ایک مومن بھائی کا یا تو کہہ رہے ہیں اسی سٹیٹس پہ مجھے لے آؤ، یا پھر اس کو بھی ڈیمیج کر دو. پھر وہی بات کہ آپ اللہ کی تقسیم پہ شک کر رہے ہو، آپ اللہ کے عدل پہ شک کر رہے ہو. اللہ حافظ. دعا جو ہے یہ باب توبہ ہے. ہر چیز کا دروازہ توبہ ہے. توبہ کا دروازہ دعا ہے. دعا ہے. کہ آپ نے توبہ کرنی ہے، مگر کس کے ذریعے؟ ایک دعا کے ذریعے. ایک دعا کے ذریعے آپ دعا کریں گے، جیسے کہ قرآن مجید میں انشاءاللہ اس پر آگے گفتگو ہوگی. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دعا کے بغیر آپ کی عبادتوں کا حسن نہیں. واہ ماشاء اللہ. کیا کہنا، عبادتوں کا حسن ہے. کیا کہنا. جی بہت ہی بہترین جواب دیا قبلہ نے، جس میں ایک اس جواب کا جو دل تھا، قلب تھا، وہ یہ تھا کہ دعا جو ہے وہ کسی بھی زبان میں کی جا سکتی ہے. کہ لازم نہیں کہ انسان عربی میں کرے، آپ اردو میں کریں، پنجابی میں کریں، جو سی آپ کی زبان ہے اپنی زبان میں اپنے خدا سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں، اس تک پیغام پہنچ سکتا ہے. تو ایک وسیلہ دعا ہے. لہٰذا یہاں پہ وقت ہے ایک وقفے کا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. You are watching Alajal TV HD. سب کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بہت ہی بہترین ہمارا عنوان چل رہا ہے دعا. قبلہ آج کا دوسرا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں جی کہ میرا ہر سوال جو ہے اس پروگرام کا جو ہم کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، قرآن پہ آ کے ختم ہوتا ہے. الحمدللہ. اور یہ الحمدللہ یہ شرف محمد والے محمد کے ماننے والوں کی حاصل ہے، کیونکہ ہر بات قرآن پہ ختم ہوتی ہے. سبحان کہ دعا کی شرعی حیثیت قرآن میں کیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سوال سمجھ لیں کہ دعا ہر عمل کی روح ہے، اور یہ دعا کی روح ہے جو آپ نے سوال کیا. چونکہ ہم مسلمان ہیں اور شیان حیدر کرار جو مولا کے ماننے والے ہوتے ہیں، مسلک محمد والے محمد کے ماننے والے، وہ کوئی بھی بات قرآن سے ہٹ کر، حدیث رسول سے ہٹ کے نہیں کرتے، نہ سوچتے ہیں. انبیاء ما سبق نے جو افعال کیے ہیں، جو فعل کیے ہیں، ظاہر ہے وہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں، اور کوئی ایسے نہیں. ہمیں انبیاء کی دعائیں ملتی ہیں. مثال کے طور پر جناب آدم و حوا سلام اللہ علیہ کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں، جناب نوح کی دعائیں ملتی ہیں، اور جناب ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ملتی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بہت سی دعائیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی، اے اللہ اس مکہ کو ثمرات کا شہر بنا دے، اور کعبے کی بڑی دعائیں ہیں. اچھا جناب موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا ملی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. بہت سی دعائیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی ملتی ہیں. جناب عیسیٰ کی دعائیں ملتی ہیں. اور پھر میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعا ملتی ہے، جس میں جناب علی علیہ السلام کو مانگا گیا، وَجْعَلْ لَدُنْكَ مِنْ سُلْطَانٍ نَصِيرًا، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے سلطان نصیر عطا فرما. کچھ نہ مانگنے والے رسول اللہ، بغیر مانگنے کے عطا کرنے والے خدا نے جناب رسول خدا کو دو چیزیں مانگنے کے بعد عطا کی. ایک جناب علی علیہ السلام، ایک جناب سیدہ. جب سیدہ مانگی تو اس کے لیے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے میرے حبیب میرے راستے میں قربانی دے، نماز قائم رکھ، میں تجھے خیر کثیر عطا کروں گا، کوثر عطا کروں گا. یعنی مجھے کہنے دیجئے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے تمام نبیوں کی دعائیں مجسم ہوں تو ایک رسول بنتا ہے، اور رسول کی دعا مجسم ہو جائے تو بطول بنتی. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے اپنی مناجات میں، اپنی حاجات میں، اپنی نمازوں میں رسول اللہ کو مانگا ہے. اور میرے آقا رسول اللہ نے بی بی بطول کو مانگا ہے، اور پھر فاران کی چوٹی سے جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مانگا. اس کے باوجود میں اپنے لفظوں کی احتیاط رکھتا ہوں کہ میرے رسول پھر بھی آقا ہے. مانگا اللہ کے حکم پر، میرے رسول مولا علی کے بھی آقا ہیں، میرے رسول جناب بطول کے بھی آقا ہیں، میرے رسول حسنین کے بھی آقا ہیں. وہ الگ بات ہے کہ رسول یہی فرماتا ہے تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، وہ الگ بات ہے. وہ اب رسول اللہ فرما رہے ہیں، وہ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں کچھ کہوں. تو عرض یہ ہے کہ تمام انبیاء نے دعائیں مانگی. اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا مانگتے اس پہ میں ایک جملہ
ضرور کہنا چاہوں گا، چونکہ آج اختتامی وہ ہے ہماری ٹرانسمیشن کی یہ باتیں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تیری بارگاہ میں میری صحیح کو قبول فرما. تو وہ صحیح کیسے قبول؟ اس کا نتیجہ 13 رجب کو آیا، جب کعبۃ اللہ میں. اگر آج میں اپنے معزز سننے والوں کے لیے ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، جناب سید علی عابد صاحب، زمانہ ہم سے پوچھتا ہے کہ ملت تشیع نے علی علیہ السلام کہاں سے لیے، تو میں کہتا ہوں ہم نے علی ابن ابی طالب کو ابو طالب کے گھر سے نہیں لیا، ہم نے اللہ کے گھر سے لیا. ہم نے کعبہ سے ہم نے تو علی کو لیا ہی اللہ سے ہے. تو جو علی ہم نے اللہ سے لیے ہیں وہ علی اللہ کا حزب اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ. وہ علی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ علی علیہ السلام کو ہم اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت. ہم نے تو لیا ہی اپنے اللہ سے. ایک بات پھر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعا ملتی ہے وہ یہی ہے، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے سلطان نصیر عطا. پھر جناب بطول سلام اللہ علیہ کی جو دعا ملتی ہے وہ شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے لیے. پھر جناب حسن کی دعائیں، پھر جناب حسین کی دعائیں، اور پھر ایک ایسے بادشاہ کی دعائیں ہیں جو ہمارے ہاں زبور آل محمد کہلاتا ہے. سرکار مولا امام زین العابدین علیہ السلام، اس سر سے لے کے پاؤں تک غیرت الہیہ کے عظیم علمبردار، واہ بے شک، عبادت کرنے والوں کی زینت، سجدہ کرنے والوں کے سردار جناب زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں جو ہیں وہ قیامت تک ہمارے لیے ایک مجموعہ ہدایت ہیں. بے شک. جناب امیر علیہ السلام کی دعائیں ہمارے لیے ہدایت ہیں. جناب سید سجاد کی دعائیں ہمارے لیے ہدایت ہیں. اور یہ دعا ہی تو ہے الاجل. ہائے ہائے ہائے. پوری ان 10 دنوں کی میری گفتگو کا ماخذ جملہ ہے. یہ دعا ہی تو ہے الاجل. یہ پیغام الاجل کیا ہے؟ دعا ہے. یہ مستجاب الاجل کیا ہے؟ دعا ہے. اپنے زمانے کے صاحب کو پکارنے کا وسیلہ کیا ہے؟ دعا. عبادت کی روح کیا ہے؟ دعا. ہمارے دلوں کا چین کیا ہے؟ دعا. ہماری مناجات کیا ہے؟ دعا. ہماری شجاعت کیا ہے؟ دعا. ہماری امانت کیا ہے؟ دعا. رسول کی طاقت کیا ہے؟ دعا. بطول کی دعا کیا ہے؟ دعا. حسین کی کربلا کیا ہے؟ دعا. مدینہ کیا ہے؟ دعا. نجف کیا ہے؟ کربلا کیا ہے؟ یہ سب دعائیں تو ہے. بے شک بے شک. زمینیں مجسمے کائنات ہو جائیں تو خدا کی قسم میرا اللہ خود حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو، مجھے اس وقت میرا بندہ بہت پیارا لگتا ہے جب وہ زانو بسانو رسید کر کے میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے مجھ سے مانگتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. جیسے قبلہ نے عرض کی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں، صحیفہ کاملہ جسے صحیفہ سجادیہ بھی کہا جاتا ہے، آپ یقین کریں جس انسان کو دعا مانگنے کا، دعا کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، امام نے ہر پہلو پہ، ہر ایک چیز پر دعا کی ہے. وہ کتاب لازمی پڑھیں اور انشاءاللہ جو امام کے جملے ہیں وہی جملے آپ کی زبان سے جاری ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کی بارگاہ میں جملے قبول ہوں گے، نہ کہ رد ہوں گے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، انشاءاللہ ملتے ہیں وقفے کے بعد. You are watching Al-Ajal TV HD. تمام ناظرین کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. سلسلہ ہمارا گفتگو کا جاری ہے. عنوان ہے ہمارا دعا. قبلہ آج کے اس ایپیسوڈ کا آخری سوال کہ جب خدا خالق ہے پوری کائنات کا، بے شک یہ ممکن ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی بات نہ جانتا ہو، اس کے دل کے حال سے آشنا نہ ہو. جب وحدہ لا شریک ہے، جب سب کچھ جانتا ہے، تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ انسان کی بارگاہ میں تمام لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت اور اہم سوال ہے، اور یہ وہ سوال ہے جس پر بسا اوقات غیر مسلم بھی یہ مسلمانوں پہ سوال کرتے ہیں کہ جب تمہارا خدا جانتا ہے، یعنی تمہارا رحمان، تمہارا رحیم اور ہمارا رام اور ہمارا یسوع جانتا ہے، ہمارا گاڈ فادر جانتا ہے، تو پھر دعا کیوں کرتے ہو؟ دیکھیے، دعا کا تعلق صرف مذہب اسلام میں نہیں ہے. صحیح. عیسائیت کے ہاں بھی دعا کا تصور ہے. بائبل بھری پڑی ہے اور ان کے چرچوں میں بہت سی دعائیں ہوتی ہیں.
یہودیت کے ہاں بھی اپنے طریقے سے دعا کا ایک کنسپٹ ہے، ایون کہ ہندو مذہب کے ہاں بھی، ان کے ہاں بھی ایک دعا کا کنسپٹ ہے، نام الگ الگ، ہر مذہب میں دعا کا کنسپٹ موجود ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یا ان شارٹ ورڈ، جو کسی کو مانتا ہے وہاں دعا ہے، واہ ہاں جو کسی کو نہیں مانتا اس کے لیے دعا نہیں ہے، بالکل، کیونکہ جو کسی کو مانتا ہے اس سے مانگتا ہے۔ ہائے ہائے، بہت گہرا جملہ، کیا جو کسی کو مانتا ہے اس سے وہ مانگتا ہے۔ اچھا، اب یہاں بحث یہ نہیں ہے پوری کائنات میرے اللہ سے مانگتی ہے، انبیاء نے بھی میرے اللہ سے مانگا، بے شک، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ بے شک وہ جاننے والا ہے، وہ دلوں کے بھید جاننے والا۔ اللہ نے ماں کو، علی عابد میاں، وہ طاقت دی ہے کہ جب اس کے بچے کو بھوک لگتی ہے نا، اللہ نے ماں کو خاص ایک علم عطا کیا ہے۔ اس کا عالمہ ہونا ضروری نہیں، اس کا فاضلہ ہونا ضروری، اس کا ماں ہونا ضروری ہے۔ کیا وہ فوراً سمجھ جاتی ہے کہ میرے بچے کو اب بھوک لگی ہے، وہ کیوں انتظار کرتی ہے کہ بچہ روئے؟ واہ واہ واہ، وہ کیوں انتظار کرتی ہے کہ بچہ روئے جبکہ وہ جانتی ہے کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے؟ کیا کہنا، اس کا رونے صبر کی دلیل ہے، وہ ماں رونے کی وجہ سے دیتی کہ اب اس کی ضرورت 5% نہیں 100% ہے، واہ، اب اس کی بھوک کا مورال 10% نہیں 100% ہے، کیونکہ یہ رو پڑا ہے۔ آئے ہائے، بڑا اہم جملہ۔ اسی طرح اللہ جانتا ہے، میرا مالک جانتا ہے، لیکن جب ہم رو پڑتے ہیں نا تو اللہ کو پتہ چل جاتا ہے اب یہ سرنڈر کر چکا ہے کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ واہ واہ، کیا کہنا، اب یہ سرنڈر کر چکا ہے، اب یہ دنیاوی وسیلوں سے مایوس ہو چکا ہے، اب یہ جھوٹے وسیلوں سے مایوس ہو چکا ہے، اب یہ مان چکا ہے کہ میرے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ، اس کی آل اطہار کے وسیلے کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ میں ہار گیا، اے اللہ شما رب جلیل است کہ من بندہ ذلیل است، تیرا کمزور بندہ تجھ رب جلیل کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اے رات کے صحرا میں چلتی ہوئی چونٹی کی آہٹ سننے والے، اے پتھر کے اندر کیڑے کو رزق عطا کرنے والے، اے آسمان کی بلندی سے لے کر سمندروں کی تہہ کے اندر ہر ایک چیز کو اس کا رزق پہنچانے والے، اب تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ چھوڑ کر زانو ادب ہو کر اپنا سر جھکا کر تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اے اپنے دروازے سے کسی کو مایوس نہ کرنے والے رب العلا، اب میں تیری بارگاہ میں چھک چکا ہوں، مجھے عطا کر۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ، اچھا یہاں بھی پھر ایک کنسیپٹ ہے، برا بھی مانگتا ہے اچھا بھی مانگتا ہے۔ اب ہمارے ہاں میزان، مطلب میں کسی کو جنت و دوزخ دینے کا مجاز نہیں ہوں، یہ اتھارٹی میرے اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے میں اکثر علی عابد بھائی کہتا ہوں کہ جو کام اللہ والے ہیں وہ بندے نہ کریں۔ واہ، حساب مجھ سے اللہ نے مانگنا ہے، افسوس یہاں بندے مانگ رہے ہیں۔ بہت گہری بات، جو کام میرے اللہ کے ہیں جملہ وہ بندے نہ کریں، بندے بندوں والے کام کریں۔ یہ اللہ کا کام ہے مجھ سے پوچھنا، تو نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں، تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تو نے حج کیوں نہیں کیا، تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی، یہ میرے اللہ نے مجھ سے کیا پوچھا۔ کہنا، یہ بندے مجھ سے نہیں پوچھ سکتے، بندے مجھے تبلیغ کر سکتے ہیں، بندے مجھے ایڈریس کر سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت جملہ۔ ہاں، اللہ بندہ فتویٰ نہیں دے سکتا اس حوالے سے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی۔ ویسے فتاوی علماء دیتے ہیں، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، فتاویٰ ہے، علماء کا ہے، لیکن کسی کو جنتی یا دوزخی، کسی کو کافر یا مسلمان بنانے کا مجھے حق نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم مزید آگے، برا بھی مانگتا ہے اچھا بھی مانگتا ہے، اچھے کو تھوڑا لیٹ دیتا ہے۔ ہائے ہائے، میں خاموشی اختیار کر گیا۔ بہت دیکھیں کہ بلا جو آپ نے جملہ ارشاد کیا نا، کہہ دیا، یہ حدیث میں بھی جملہ موجود ہے، الحمدللہ، کیا کہنے، اور بہت گہرا میرے جملہ۔ ذرا سادہ لفظ سنو۔ میں یوں سمجھتا ہوں ناظرین کہ آج کی جو ہمارے عنوان ہے دعا، اگر اس کا کوئی دل ہے نا، دل، وہ یہ جملہ ہے۔ ہائے ہائے، اگر یہ سمجھ آ گیا، اب یقین کریں آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ جی بسم اللہ۔ اچھا، برا بھی مانگتا ہے اچھا بھی مانگتا ہے، برے کو جلدی عطا کرتا ہے، اچھے کو تھوڑی دیر سے عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ جبرائیل، جب میرا نافرمان، میری شریعت کا باغی، میرے احکام کو قتل کرنے والا، شیطان پرستی کرنے والا، بت پرستی کرنے والا، یا مسلمان ہو کر بھی نفاق رکھنے والا، وعدے پورے نہ کرنے والا مجھ سے مانگتا ہے نا، مجھے اس کی آواز اچھی نہیں لگتی، اس کو جلدی دو اور رخصت کرو۔ اور جب میرا پیارا گڑ گڑاتا ہے، مجھے اس کے نالے، اس کے سوز، اس کے رونے کی آواز اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں خود کہتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد ہے نا، یہ اس کی محبت ہے۔ میں آج علی عابد اس کا رحم ہے۔ بھائی اس دعا کے موضوع پر ان آنسوؤں کے ساتھ ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، شان حیدر کرار
کبھی ہم نے سوچا ہے ہمارا اللہ کتنا کریم ہے، ہمارا اللہ کتنا رحیم ہے؟ اگر آنسو آ جائیں تو انہیں روکنا نہ، ضروری نہیں ہے کہ مصائب کو معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا اللہ کتنا رحیم ہے۔ ہم اربوں انسان ہو کر ایک اللہ کو بھول گئے ہیں۔ اللہ ایک ہو کر اپنے اربوں بندوں کو نہیں بھولا۔ ہم لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں اپنے ایک پالنے والے کو بھول گئے، لیکن ایک پالنے والا اربوں سے بڑھ کر کھربوں کی تعداد میں اپنی پلنے والی مخلوق کو نہیں بھولا۔ لوگ اسے بھول گئے، اس کی رحمتیں نازل ہوئیں ان لوگوں پر بھی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس میں دعا ہے جو ہمیں قربت الہی عطا کرتی ہے۔ بے شک اللہ کی حکمتیں پنہاں ہیں اس دعا میں۔ اور آج اس اللہ نہ کرے موذی مرض میں، کرونا کے وقت آپ دیکھیں کہ آج ہر انسان کی نظر خدا پر ہے۔ جو خدا کو نہیں مانتے تھے آج وہ بھی خدا خدا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جب وہ اپنا آپ دکھاتا ہے نا تو بڑے بڑے فرعونوں کو زمین دوز کر دیتا ہے، بڑے بڑے نمرودوں کے تخت حکومت الٹا دیتا کوئی شک ہے، نہیں۔ بڑے بڑے بو جہلوں کی ناک مٹی میں ملا دیتا ہے۔ یہ ہے میرا اللہ۔ بے شک اللہ کو اگر کوئی آپ کی طرف چیز متوجہ کرتی ہے تو آپ کی دعا ہے، واہ۔ لیکن عاجزی کے ساتھ ہو، قرب کے ساتھ ہو۔ آج پوری دنیا جب دعا کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں قربتاً اللہ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں الفاظ قرب، اللہ کی قربت کے لیے۔ کبھی سوچے اللہ کی قربت کیا ہے؟ اللہ کے قریب کون ہے؟ اللہ کے وہی قریب ہے جن سے اللہ نے نجاست کو دور کیا ہو۔ واہ ماشاء وہ اللہ کے قرب میں ہے جن سے اللہ نے نجاست کو دور رکھا ہے، اور وہ ہیں آل محمد۔ عالم بے شک۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں اللہ، اس کے نبی، اس کی آل پاک کے وسیلے کی ضرورت ہے، رو رو کے مانگے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، زانوؤں کے بل میری بارگاہ میں گر جاتے ہیں۔ اسی کیفیت کا نام تو دعا ہے۔ بے شک۔ آج ہم اللہ جل کے چونکہ آخری نشست ہے تو میں یہی چاہ رہا ہوں پورے عالم اسلام کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا کے موذی مرض سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ادارے کو اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی اس آل جل کے سی او جناب چودھری اعجاز گرایا کہ اللہ شری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی ٹیکنیکار کو، ان کے پروڈیوسرز کو، ان کے کیمرامینس کو، جتنی ٹیم ہے اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور اللہ جل کا یہ دعائیہ پیغام پوری دنیا کے نام ہے۔ ہماری نفرتیں کسی کے لیے نہیں ہیں، ہماری محبتیں سب کے لیے ہیں، ہماری دشمنی کسی کے لیے نہیں ہے، ہماری دوستیاں سب کے لیے ہیں۔ ہماری بد دعا کسی، مجھے علی عابد صاحب جاتے ہوئے ایک جملہ ناچیز کا اپنا جملہ ہے، مجھے کسی نے کہا کہ بلا کوئی دعا کیجئے، تو میں نے کہا جا تیرے لیے یہی دعا ہے کہ تجھے کوئی بد دعا نہ دے۔ واہ واہ واہ۔ جا تیرے لیے یہی دعا ہے کہ تجھے کوئی بد دعا نہ دے، کیونکہ بد دعا اس لیے دی جاتی ہے جب وہ ظالم ہوتا ہے۔ ظالم اس وقت ہوتا ہے جب وہ صفاق ہوتا ہے، صفاق اس وقت ہوتا ہے جب وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے، ایمان سے تب خالی ہوتا ہے جب کل ایمان کے نزدیک نہیں ہوتا، کل ایمان سے تب دور ہوتا ہے جب نجاستیں اس کا مقدر بن جائے۔ نجاستیں تب مقدر بنتی ہیں جب بندہ مرکز سے ہٹ جائے، اور مرکز سے ہٹنے کا نام ہی دوری ہے، اور مرکز سے قربت کا نام ہی دعا ہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی ٹرانسمیشن کو، میری ناچیز طالب علم کی اس مرغوزات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں چہارہ معصومین کے صدقے میں، اور ہمارے قائم کا ظہور جلد سے جلد فرمائے تاکہ ہم اپنے قائم کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ والسلام توفیع علی مدد وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ۔ آج کی ہماری آخری نشست ہے تو لہٰذا عنوان بھی ہمارا دعا تھا۔ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، بالخصوص اپنے وقت کے امام، وقت کی حجت، صاحب الزمان امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کیا کریں۔ اور انشاءاللہ یہ ماہ رمضان آخری ماہ رمضان نہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے سال بھی قبلہ مولانا کرامت عباس حیدری صاحب کے ساتھ ہم یہی پروگرام مہمان رمضان کریں گے۔ والسلام، خدا حافظ۔